बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? और सुबह वतन का ये प्रोग्राम है और मैं आपसे मुखातिब हूँ नवीद निज़ामी। आपको आज थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा प्रोग्राम में, और वो चेंज ये है कि आपकी जो फरमाइश थी, आपने बार बार मुझे कहा था, हमारी टीम को कहा था, पैगाम टेलीविज़न को कहा था, सोशल मीडिया पे हमें बार बार मैसेजेस मिल रहे थे, और वो ये थे कि आप सुबह वतन लाइव कब करेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिइज़्ज़तिही व जलालिही तातिमुस्सालिहात, हमने अपना सुबह वतन आज लाइव आपके सामने नशर करना शुरू कर दिया है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपकी हमारी मुलाकात लाइव ही हुआ करेगी। सुबह का वक्त होता है, एक एनर्जी होती है, पॉजिटिव फील होती है। कहीं ऑफिस जा रहे हैं, कहीं कारोबार पे जा रहे हैं, कहीं बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस स्कूल्स में जा रहे हैं, हमारी माएँ बहनें किचन में काम कर रही हैं, घर में काम कर रही हैं। हमसे आप मुखातिब होना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारा आपको पता है, हम इसकी स्ट्रिप भी चला देंगे। व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस, अपने सवालात जो आप पूछना चाहते हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई राय देना चाहते हैं, कोई चीज़ हम तक कन्वे करना चाहते हैं, कोई बात हमें बताना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप हमें कन्वे कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी हमारा वो नंबर आपको पता है, उस नंबर के थ्रू आप हमें मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस, मेल्स भी करते हैं, बताते हैं अपनी चीज़ों के बारे में, और जो पूछना चाहते हैं हम उसके जवाबात आपको देते हैं। तो ये तो था जी आज का सुबह का आगाज़ कि हम आपसे लाइव मुखातिब हैं। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ करवाता चलूँ। क़ारी अहमद यार हक़्क़ानी साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, अक्सर व बेशतर मारूफ़ कारी हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर जाने पहचाने जाते हैं। इनको वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वेरी गुड मॉर्निंग जी, आपके आने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि जहाँ से आप तशरीफ़ लाते हैं वहाँ पे कुछ रोड भी बन रहा है, कुछ कबाहतें भी हैं, तो आज चूँकि हम लाइव हैं तो टाइम से सुबह सुबह आपने पहुँचना था और हम कांटेक्ट करते रहे आपस में। तो कैसा रहा आज का सुबह का आगाज़? बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इनके साथ एक और बड़ी शख्सियत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, अरसा दराज से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हस्ती मुस्कुराती शख्सियत हैं। इनको भी सुबह सवेरे वेलकम करते हैं और इनसे भी पूछते हैं कि आज लाइव के प्रेशर से ये बिल्कुल ईजी हैं, टाइम से पहुंच गए थे। वैसे तो भट्टी साहब टाइम से आ ही जाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम से आए ज़रा, कि आज पता था कि लाइव जाना है तो सारे बड़े जी। मुस्तैद थे। पहले की निस्बत काफ़ी देर पहले घर से निकलना पड़ा आज जी। और इसीलिए पहले मैं हमेशा इसीलिए पहले निकलता हूँ कि जहाँ भी पहुँचना है बर वक्त पहुँचने के लिए रास्ते में अफरा तफरी ना मचाएं, घर से जल्दी निकलें और जहाँ पहुँचना है सुकून से पहुँच जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त पहुँच गए माशाल्लाह। वैसे भी हम टाइम से ही आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इवन कि जब रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता है भी। जी। ले जी, बहुत सी बातें करेंगे, चिट चैट होगी, आपके सवालात के जवाबात देंगे। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताता चलूँ। तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, आज का वजीफ़ा बताया जाता है, आपके सवालात को शामिल करते हैं, हम उनके जवाबात देते हैं। आज की बात जो मौज़ूए गुफ्तगू होगा, मुआशी अदम इस्तेहकाम और सीरत नबवी पे हमने बात करनी है। हेल्थ एंड फिटनेस का सेगमेंट भी है जिसमें हमने सेहत के हवाले से बात करनी है, और ये भी बड़ा अहम हमारा पूरा सेगमेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा। हम चूँकि बात कर रहे हैं आज लाइव प्रोग्राम की, तो मेरी पूरी टीम बड़ी मुस्तैद है, वैसे होती भी है। पैगाम टेलीविज़न की सुबह वतन की टीम बड़ी चाको चौबंद और हशाश बशाश, एक एनर्जेटिक फील है, लेकिन कहीं कहीं आंखें भी ख़राब हैं। आशुब चश्म का आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में वायरस बहुत चल रहा है, कराची से ट्रैवल करता हुआ लाहौर में भी आ चुका है, तो हमारे 3-4 टीम मेंबर्स इससे अफेक्टेड भी हैं। इवन कि हमारे काशिफ जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी आज मुझे कहा कि नवीद भाई आप अगर अपना मेकअप खुद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमारा कैमरा मैन है जिसको प्यार से मैं जेबी कहता हूँ, वो भी अफेक्टेड है, तो ये चल रहा है। बल्कि भट्टी साहब ने भी आंखों में आज काजल लगाया हुआ है, तो भट्टी साहब ये काजल एहतियाती तदाबीर में से है या ये इलाजी तदाबीर में से? ये तो मैंने आपसे अर्ज किया था ना कि अगर लाहौर की सड़कों पर आप बाइक पर निकल जाएं बगैर हेलमेट के, तो एक राउंड के बाद आप अशोब चश्म जो है वो कन्फर्म हो जाता है। यानी बाइक पे राउंड ले आए हैं कल आप कहीं? तो बस वो काफ़ी दिनों से ना ऐसा हो रहा था कि ठीक है, आंखों ठीक। में
تو بس تھوڑا سا رات کو پھر سرما لگایا کہ تاکہ صفائی ہو جائے آنکھوں کی. ٹھیک ہے, پریکاشنری میئرز لینے چاہیے, اچھی بات ہے, احتیاطی تدابیر لینی چاہیے. اچھا جی, چونکہ آج ٹاپک ہے معاشی عدم استحکام اور سیرت نبوی کے حوالے سے, تو آپ کو آگاہ کریں کہ پوری دنیا میں معیشت زوال پذیر ہے اور اکنامکس کے اصول دم توڑ رہے ہیں. ڈالر اپنی اجارہ داری برقرار رکھنے کے لیے چھوٹی بڑی کرنسیز کو ہڑپ کر رہا ہے. ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک دونوں آزمائش میں ہیں. ڈالر کی اڑان کی وجہ سے ہر ملک کی معاشی صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے, اور ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اپنے دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے, ان کے اس اکنامک سٹرکچر کو پڑھنے کی ضرورت ہے, اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم اپنے جب سیگمنٹ کی طرف جائیں گے تو گفتگو کریں گے. ابھی چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب, اور قاری صاحب آپ سے گزارش ہے تلاوت قرآن کریم سے فیضیاب کیجئے, پھر آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والقلم وما يسطرون, ما أنت بنعمة ربك بمجنون, وإن لك لأجرا غير ممنون, وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون, بأيكم المفتون, إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين, ودوا لو تدهن فيدهنون, ولا تطع كل حلاف مهين, هماز مشاء بنميم, مناع للخير معتد أثيم, عتل بعد ذلك زنيم, أن كان ذا مال وبنين. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے پاس آپ کے لیے ایک میسج بھی ہے, اور وہ میسج یہ ہے کہ ہمارے جو انٹرنیشنل ویورز ہیں جو پاکستان سے باہر دیکھتے ہیں, آپ یقین کیجئے کہ یہ آپ کی محبت ہے جس کے ہم مشکور ہیں کہ کئی گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے قاری صاحب. اور ایک تو یوٹیوب پہ بھی دیکھ لیتے ہیں, فیس بک پہ بھی بھٹی صاحب دیکھ لیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کو کوشش کرتے ہیں کہ جس دن لائیو آ رہا ہو اس کو دیکھیں بھی. اب تو ہم ہیں ہی لائیو, تو ہم نہیں, پروگرام کہ پروگرام لائیو ہے. اللہ تعالیٰ نے جب تک زندگی رکھی ہے لائیو اور الائیو والا معاملہ چلتا رہے گا, تو ہم آپ کے مشکور ہیں. قاری صاحب آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ آپ جس خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن کریم ادا کرتے ہیں, بولتے ہیں, پڑھتے ہیں, وہ دلوں میں گھر کرتی ہے, اترتی محسوس ہوتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اللہ نوازا. قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. آمین آمین. تو میسج آپ کے لیے تھا کہ آپ کا تھینک یو اور شکریہ ادا کرتے ہیں سننے والے. لیں جی آگے بڑھتے ہیں اور بھٹی صاحب کی جانب آتے ہیں. بھٹی صاحب جو وظائف ہیں ماشاءاللہ ہم پریکٹیکل وظائف کی طرف آ چکے ہیں, تو فرمائیے آج کا وظیفہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. نظامی بھائی, اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو محبت سکھاتا ہے, پیار سکھاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا انسانیت ایک مذہب ہے. نہیں, انسانیت اسلام کا ایک چھوٹا سا جز ہے. اسلام نے سکھایا کہ انسانوں کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے, اور پھر ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے ایسی ایسی خوبصورت تعلیمات دیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ جو کچھ آج ہمارے ترقی یافتہ ممالک ہمیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے مربی, ہمارے استاد, ہمارے مرشد تو 400 سال پہلے سکھا گئے ہیں. سبحان اللہ. تو انہی تعلیمات میں سے خوبصورت تعلیم ہے معاشرے کو جوڑنے کے لیے, آپس میں محبت کو قائم رکھنے کے لیے, ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے کے لیے, ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے. سب سے بڑی نیکی, سب سے بڑی نیکی, سب سے بڑی صلہ رحمی, سب سے بڑا حسن سلوک وہ کیا ہے؟ آسان سا وظیفہ, آسان سا عمل, اور آپ نے اس کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا, سب سے بڑی فرما برداری قرار دیا, سب سے بڑا حسن سلوک قرار دیا. آپ نے فرمایا ان ابر البر ان یصل الرجل, ان ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابیہ. بچوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بچوں, سب سے بڑی نیکی, سب سے بڑی والدین کی فرما برداری, سب سے بڑا حسن اچھا حسن سلوک یہ ہے کہ ایک بیٹا اپنے والد کے محبوب اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. ابھی صرف دوستوں کا ذکر ہے, رشتہ داروں کا نہیں آیا. رشتہ دار تو اس سے اوپر ہیں, اللہ اکبر. بہن بھائی اس سے اوپر ہیں, چچا تایا ماموں یہ اس سے بھی اوپر ہیں. وہ اجنبی شخص جو آپ کے اور میرے والد گرامی کا کبھی دوست رہا ہے, اس کے ساتھ میں اور آپ حسن سلوک کریں, اس کی خدمت کریں, اس کی فرما برداری کریں, اس کے ساتھ محبت کا سلوک کر دیں, تو آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. سبحان اللہ. تو یہ معاشرے کو جوڑنے کا ایک شاندار نسخہ ہے کہ صرف رشتہ دار ہی نہیں, دائرہ تھوڑا اور وسیع کرو, والد کے دوست اور والدہ کی سہیلیوں کو ڈھونڈو, اللہ اکبر, ان کی خدمت کرو, ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, تو یہ سب سے بڑی نیکی ہوگی. اور پھر صحابہ کرام نے ایسا کر کے دکھایا بھی. سبحان اللہ. صحابہ کرام تو وہ ہستیاں ہیں جو نبی رحمت کے ایک ایک فرمان پر اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے. سبحان اللہ. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مکہ جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں, رستے میں تھے, تو اونٹ کی سواری نا بڑی وہ تھکا دینے والی ہے, تو وہ جب تھک جاتے تھے تو انہوں نے ایک بہترین قسم کا گدھا بھی رکھا ہوا تھا. گدھا بڑا پلین چلتا ہے, تو تھکا ہوا شخص اس پر بیٹھے تو پرسکون ہو جاتا ہے. تو وہ جا رہے تھے تو آگے سے ایک بزرگ آئے, تو عبداللہ بن عمر جیسے بہت بڑے صحابی, صحابہ میں سے بھی عالم دین اور بہت بڑے بزرگ صحابی, فٹافٹ اترے سواری سے, جا کر ان بزرگوں کو ملے اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے سر پر جو امامہ تھا نا وہ اتار کے ان کے سر پہ رکھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دیکھنے والے دانگ ہیں کہ شکل و صورت سے یہ کوئی اتنا وی آئی پی نہیں لگتا جس کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, لیکن عبداللہ بن عمر جیسے بزرگ اور بہت بڑے صحابی پیچھے جا رہے ہیں, اور پھر اس گدھے کی لگام پکڑی اور کہا چچا جان اس کے اوپر تشریف فرما ہوں, خود اتر کے ان کو بٹھایا. اب ساتھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ایک عام بدوی انسان ہے, اس کو اگر چند روپے دے دیتے تو بھی کافی تھا. آپ نے اپنی عزت والی وہ پگڑی اتار کر ان کے سر پہ رکھ دی, اور وہ سواری جو 500 کلومیٹر سفر ہے مکہ سے مدینہ, اتنے طویل سفر میں آپ کے لیے آرام دہ تھی, تو آپ نے وہ بھی دے دی. کہنے لگے ہاں پتہ کیوں دی ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ان ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابیہ. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ بچوں کی اپنے والدین کے ساتھ سب سے بڑی اطاعت, فرما برداری, حسن سلوک, اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے دوست احباب کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں,
اور یہ بزرگ میرے ابا جی عمر کے دوست ہیں، سبحان اللہ، یہ میرے ابا جی کے پاس آیا کرتے تھے، تو آج رستے میں ملاقات ہوگی تو میں نے کہا یہ بھی کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ معاشرے کو جوڑنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے۔ تو اس تعلیم کے اندر ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ رشتوں کو سنبھالا جائے، توڑا نہ جائے، ان کو جوڑا جائے دور تک۔ ابھی میں نے کہا نا کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک ہے، تو جو اپنے خون کے رشتے ہیں، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے تو دور سے ایک سیاہ رنگ کی بڑھیا نظر آئی آتے ہوئے، تو آپ کائنات کے سردار اپنی مسند سے اٹھے، بھاگ کر گئے اور جا کر اماں جی کو پوچھا، اماں جی کیف انتم، اماں جی کیا حال ہے، کیف حالکم، گھر بھر میں کیسے خیریت ہے، کیف انتم بعدنا، جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے آ گئے تھے تو آپ کے پاس کیسے گزارا ہو رہا ہے۔ اتنا پروٹوکول، دیکھنے والے سارے حیران ہیں کہ اماں جی کو اتنا احترام، اتنی محبت۔ تو اماں جی عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ اماں جی کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی ہے، اور میری خدیجہ کے پاس یہ آیا کرتی تھی۔ اور پھر ساتھ ہی وضاحت کر دی، وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، پرانے تعلقات کو سنبھالنا، پرانے تعلقات کا خیال رکھنا، ان کو جوڑنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ ہے ہمارا اسلام جو ہمیں سب سے بڑی نیکی بھی سکھاتا ہے۔ تو کیسے کہ انسانوں کو جوڑا جائے محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ان کی خدمت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ۔ والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کو نیکیاں پارسل کرنی ہیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ ملا کرو، ان کے ساتھ احترام سے پیش آیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، تو آپ کے والدین کو نیکیاں خود بخود پہنچتی رہیں گی۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، قائم و دائم رکھے، زندگی صحت تندرستی دے کے رکھے، اور جو چلے گئے ہیں، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے لیے آسانیاں کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو بڑی صاحب جیسے آپ نے فرمایا، سمجھ اس میں یہ ہے کہ والدین کے رشتہ دار، عزیز و اقارب تو ہیں ہی احترام، محبت اور میل جول کے لائق، چاہے ان کا اپنا کردار آپ کے ساتھ جو بھی ہو، لیکن آپ پہ لازم ہے ہم اپنی ڈیوٹی کریں کہ آپ ان کا میل جول رکھیں، خیال رکھیں، عزت تکریم کریں۔ اور پھر یہ جو بھٹی صاحب نے آج کا وظیفہ بتایا ہے کہ اگر ان کے دوست احباب ہیں، جاننے والے ہیں، ان سے بھی میل جول رکھیں تو بھی کیا فضیلتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں۔ سب سے بڑی نیکی آپ نے قرار دی۔ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ بڑی سب سوالات ہیں اور کافی لمبے لمبے سوالات ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آج سارے شامل کریں۔ جی بسم اللہ۔ پہلا سوال پوچھا گیا ہے، ایک شخص کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹے کے حصول کے لیے کوئی وظیفہ یا قرآنی دعا پڑھتا ہے یا پھر حصول رزق کے لیے وظائف کرتا ہے، تو کیا ایسے اذکار اور وظائف کرنے پر اسے اجر و ثواب بھی ملے گا؟ کیونکہ یہ تو اپنی کسی ضرورت اور مطلب کے لیے وظیفہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بھائی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو بیٹیوں جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹے کے لیے دعا کرنا کوئی غلط نہیں، کوئی غلط نہیں ہے، ضرور کریں، لیکن بیٹیوں کو کمتر نہ سمجھیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی بار اظہار کیا کہ میرے ایسے دوست احباب جو ہم کو جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑی صاحب دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں بیٹے دے، لیکن بیٹے سے پہلے اللہ ہمیں بیٹی بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس طرح بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے 3 دیے اور بیٹیاں 4 عطا فرمائیں۔ جی۔ اور اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ کی آل میں سے کوئی موجود ہے تو وہ آپ کی بیٹی کی طرف سے ہے نا، بیٹے تو بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جی۔ تو بیٹیاں بہت خوبصورت نعمت ہیں اللہ کی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس بھائی نے کہا کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، جی، تو آپ نے کیا فرمان فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا من اعلیٰ جاریت ہے، نہیں آپ نے ایسے 2 انگلیاں کر کے، نظامی صاحب ایسے 2 انگلیاں کر کے کہا کہ جو 2 بیٹیوں کو پال لے، تربیت کر لے، بڑا کر کے اور شادیاں کر دے، 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا کل قیامت کو جنت میں میرے ساتھ ایسے اکٹھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھائی صاحب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کو 2 بیٹیاں دی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ جو وظائف پڑھوں، تو ایسے بہت سارے من گھڑت وظائف ہیں جو لوگوں نے تراشے ہیں کہ یہ پڑھے تو بیٹا ہی ہوگا، بلکہ کچھ ڈاکٹر ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں جی میری میڈیسن سے بیٹے ہی ہوتے ہیں اور 2 ہوتے ہیں۔ تو یہ دعوے ہیں، للہ ملک السماوات والارض،
وہ اللہ ہے جس کا آسمان بھی ہے زمین بھی ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور پھر آگے وضاحت ہے یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا، ہر کسی کو نہیں، بیٹی بھی نہیں ملتی، بلکہ ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میرے دوست احباب میں بھی ہیں جو بیٹی مانگ مانگ کے تھک گئے، اللہ نے بیٹی نہیں دی، بیٹے آدھا درجن دے دیے۔ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ تو یہ بیٹی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے، یہ خوش قسمتوں کو ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہے مکس کر کے دیتا ہے، جس کو چاہے امتحان کے طور پر نہیں بھی دیتا، یہ اس کے فیصلے ہیں، اس پر راضی رہنا چاہیے۔ تو یہ جو لوگوں نے بنائے ہوئے وظائف ہیں نا کہ فلاں صورت پڑھیں گے تو بیٹا ملے گا، تو یہ ایسی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ کے نبی سے ایسا کوئی وظیفہ ثابت نہیں ہے۔ تو قرآن پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، رب ہب لی من الصالحین، صبح تہجد کے ٹائم مانگیں، سجدوں میں مانگیں۔ اور خاص طور پر میرا تجربہ ہے کہ بارش ہو رہی ہو، تھوڑا سا بارش میں بھیگیں، نہائیں، مزے لیں، اور بھیگتے ہوئے جو دعا کریں وہ بڑی قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تو اپنے رب سے دعا کریں اس وقت جب قبولیت کا وقت ہوتا ہے، رحمت میں بھیگتے ہوئے دعا کر لیں، سبحان یا پھر تہجد کے وقت جب گنج بخش خود خزانے لٹا رہا ہوتا ہے اس وقت مانگے، جب وہ پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے فریاد کرنے والا، اس وقت مانگیں، اس وقت مانگے۔ تو وظائف کوئی نہیں ایسا کہ جس کے لیے بچے کی ولادت کے لیے کوئی وظیفہ ہو۔ دعا ہے رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک بچوں میں سے مجھے بھی بچہ عطا فرما دے، دعا کرتے رہیں۔ اور اس نیت سے اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کوئی نوافل ادا کرتے ہیں کہ اللہ میرا راضی ہو جائے، مجھے بیٹا بھی عطا کر دے، تو کوئی حرج نہیں، لیکن نیت کیا کرنی ہے کہ یہ جو میں تلاوت کر رہا ہوں، یہ روزہ رکھا ہے، یہ جو نماز نفل پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور وہ راضی ہو کر ساتھ مجھے یہ دنیا کی نعمت بھی دے دے تو یہ اس کا احسان اور فضل ہوگا، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اور اگر قرآن اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ نہیں، صرف وہ مطلب براری کے لیے، جیسے انہوں نے کہا ہے، جی جو اس لیے اپنے خاص مطلب کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا، ثواب لینا مقصود ہی نہ ہو، نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تھوڑی ایکسرسائز ہو جائے گی، روزہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ ڈائٹنگ نہیں کرنی پڑتی، روزے سے حاصل ہو جائے گا، تو پھر یہ جو دنیا کی مقاصد ہیں ان کے لیے عبادت کی ہوئی اللہ قبول نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ سے کیا لے گا؟ تو اس لیے اس کو نیت یہ کرنی ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں، میرا رب خوش ہو گیا تو وہ مجھے دے گا جو میں مانگوں گا، تو پھر اس کو ثواب بھی ملے گا، اور جو دنیا والا وہ سواد لینا چاہتے ہیں وہ بھی ملے گا، پھر دونوں ملیں گے۔ اور اگر مقصد صرف دنیا ہی ہو تو پھر اللہ رب العزت تو کہتے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہترین شخص وہ ہے جو اپنے رب سے دنیا کی نعمتیں بھی مانگتا ہے اور آخرت کی بھی مانگتا ہے، اور جہنم سے آزادی بھی مانگتا ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ دنیا ہی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، تو اللہ کہتا ہے ان کو دنیا میں دے بھی دوں تو آخرت میں تو کچھ نہیں ملنے والا، ان کا کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے بھائی کو نیت اپنی درست کرنی چاہیے کہ اگر کوئی وظیفہ پڑھ بھی رہے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کر بھی رہے ہیں، تو نیت یہ ہو کہ میرا اللہ خوش ہو جائے اور مجھے جو میں مانگ رہا ہوں وہ عطا کر دے۔ ٹھیک ہے، رجوع اللہ سے رکھیں، ہاں جی، نہ کہ غرض سے رکھیں۔ غرض سے، ٹھیک ہے۔ اگلا ایک کویسچن ہے جی کہ کسی سے 1 سال کے لیے قرض لیا اور بدلے میں مکان گروی رکھ دیا، 1 سال تک قرض دینے والا اس مکان کا کرایہ لیتا رہا جبکہ مقروض سے پوری رقم کا مطالبہ بھی کر رہا ہے، کیا یہ مطالبہ جائز ہے یا پھر کرائے کی مد میں حاصل ہونے والی رقم کو قرض والی رقم سے مائنس کرنا ہوگا؟ یہ ایک ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت پھیل رہا ہے۔ پراپرٹی ڈیلرز نے باہر بینر لگائے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس گروی پر گھر موجود ہے، جی، اور لینے والے مارے پھیر رہے ہوتے ہیں جی گروی پر گھر موجود ہے۔ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ یہ اتنی تلاش کیوں کر رہا ہے گروی پر مکان لینے کے لیے؟ اس کو کیا لالچ ہے؟ غریب آدمی اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے 2-4 لاکھ روپے قرض مانگے کوئی نہیں دیتا، اس کو کوئی ایمرجنسی ہے، ضرورت ہے، نہیں ملتا، جی، وہ پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتا، کہتا ہے یار یہ میرا مکان ہے، 4-5 مرلے کا مکان بھی ہو تو 50-60 لاکھ کا تو وہ بھی ہوتا ہے، جی، وہ کہتا ہے یار یہ میرا مکان ہے، اس کو آپ گروی پر رکھوا دیں، مجھے قرض کی ضرورت ہے۔ اب یہ مجبور ہے، قرضہ چاہیے تھا، اس کو مکان گروی پر نہیں رکھنا تھا، اور شریعت نے گروی کس لیے رکھی ہے؟ فرحان مقبوضہ، کہ جب قرض کا لین دین کرو اور آپ کے پاس بطور گواہ کوئی چیز رکھنی، گروی رکھنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے، تو اپنی پراپرٹی میں سے کوئی چیز رکھ دو بطور ضمانت۔ یہ ضمانت تھی، فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کہیں جی مکان اب میں نے دے دیا ہے قرضے پر، تو اب آپ نے قرضہ لے لیا تو یہ مکان مجھے دیں، میں اس میں رہائش رکھوں یا اس کو کرائے پر چڑھاؤں،
تو یہ تو وہی سود ہے جو آپ بینک میں فکس کرا دیں اور اس پر ماہانہ انٹرسٹ لیتے یہ رہیں۔ اسی کی صورت ہے بھٹی اسی صاحب؟ کی صورت ہے۔ اچھا۔ مثلا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ قرضہ پورا واپس کرنا ہے جی اور اتنے عرصہ وہ مکان پر بھی قابض ہے، یا کرائے پر دیا ہوا ہے یا خود رہ رہا ہے۔ کرائے پر دے تو بھی وہی صورتحال ہے، اور اگر خود رہ رہا ہے جی تو گویا وہ ماہانہ 20-25 ہزار روپے بچا رہا ہے نا۔ تو یہ جو فائدہ لے رہا ہے وہ اپنے قرض پر، یہی سود ہے۔ اس کی جائز صورت ایک ہے کہ وہ اس کو کہے کہ بھائی جان مکان آپ کا میں نے لے لیا ہے، اس میں میں رہائش رکھ رہا ہوں، یا اس کو میں نے کرائے پر دیا ہے، آپ کے قرض میں سے ماہانہ 20,000 قرض ہے، 20,000 کرایہ ہے یا 25، وہ مائنس ہوتا رہے گا۔ یا تو آپ اصل رقم دے کر مکان واپس لے لیں گے، یا یہ 20,000 کرایہ جو جا رہا ہے وہ مائنس ہوتا رہے گا۔ جس دن آپ کی رقم پوری ہوگی میں مکان چھوڑ دوں گا۔ یہ جائز ہے، لیکن وہ ایسا ہوتا نہیں معاشرے میں، بلکہ وہ تو لوٹ کھسوٹ کے لیے ہی گروی پر مکان لیتے ہیں کہ بھائی جان کرایہ بچے گا، 20-25 ہزار روپے تو آئے گا نا، 5 لاکھ اس کو دیا ہے، 50 لاکھ کا مکان اس کا لے لیا ہے، اور اب 20,000 25,000 جو ہم کرایہ دیتے تھے لوگوں کو وہ اس مکان میں رہیں گے۔ اور اس غریب آدمی نے سال 2 4 5 سال، یہ کب 5 لاکھ واپس کرے گا؟ اس کے پاس پہلے ہوتا تو یہ اپنی ضرورت پوری نہ کر لیتا۔ جی تو یہ اس غریب آدمی کا ظلم ہے، اس استحصال ہے، اور اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ ہے جو قطعاً جائز نہیں، اور یہ بالکل سود ہے اور حرام ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کویسچن ہے، کہا جاتا ہے کہ کھجور کے درختوں میں نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں، اور جو نر درخت ہے وہ خطرناک اور شیطانی درخت ہوتا ہے جس کے سبب جادو وغیرہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی ایک نر کھجور کا درخت ہے اور ہمارے گھر میں پریشانیاں بھی رہتی ہیں، کیا ہم وہ درخت اکھیڑ دیں تاکہ پریشانیوں سے بچا جا سکے؟ سبحان اللہ۔ کھجور کے درخت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ صحابہ کرام کی مجلس ہی آپ نے فرمایا صحابہ ایک سوال پوچھوں؟ سارے حاضر جی اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی مثال مومن جیسی ہے، اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ تو صحابہ کرام فٹافٹ ڈھونڈنا شروع ہوئے کہ جنگل میں کون سا درخت ہو سکتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے والد بزرگ بھی بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے، سارے بزرگ صحابہ بیٹھے ہیں، اور کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا، میرے ذہن میں آیا لیکن میں نے بتایا نہیں کہ بزرگ نہیں بتا رہے تو میں اب بچہ بتاؤں تو اچھا نہیں لگے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ عاجز آ گئے تو پوچھا، تو آپ نے پھر خود بتایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ مومن ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، جیسے کھجور کا تنا استعمال ہوتا ہے، پتے بہت ساری اس کے ساتھ چیزیں بنتی ہیں، کھجور کا پھل انسان کھاتے ہیں، اور اس کی گٹھلی بھی جانور کھاتے ہیں، تو کوئی چیز اس کی ضائع نہیں جاتی، بلکہ گٹھلی انسان بھی کھاتے ہیں گرائنڈ کر کے، اس کی بہت ساری چیزیں۔ تو اب جس طرح کھجور ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اسی طرح مومن بھی خیر و برکت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو کھجور کے درخت کو تو اللہ کے رسول نے اتنا خیر و برکت والا قرار دیا، اور پھر پھل دیتا ہے۔ جی تو یہ وہم پال لینا کہ ہمارے گھر میں پریشانیاں اس کی وجہ سے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں نرمی ہوتا ہے، مادہ بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے، درختوں میں بھی، انسانوں میں بھی، جنوں میں بھی، حیوانات میں بھی، پرندوں میں بھی، جوڑا جوڑا ہے۔ تو پھل مادہ کو لگتا ہے، جو مذکر ہوتا ہے اس کو پھل نہیں لگتا ہے۔ تو یہ بھائی صاحب اس وہم کو ذہن سے نکال دیں کہ اس درخت کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے۔ اب جادو کرنے والے تو انار کو دیکھ لیں، میرے گھر کے باہر انار تھا تو وہ بیگم صاحبہ کہنے لگیں جی یہ اتاریں، آئے روز اس کے اوپر توید لٹکے ہوتے ہیں، لوگ توید لٹکا جاتے ہیں۔ آپ کے گھر کے باہر؟ میرے گھر کے باہر میں نے خود لگایا اپنے ہاتھوں سے، جب وہ بڑا ہو گیا بڑے شاندار انار لگتے تھے۔ ملتے بھی تھے آپ کو یا لوگ لے جاتے تھے؟ لوگ بھی کھاتے تھے، ہم بھی کھاتے تھے، لیکن وہ تویدوں کے جھنڈ اس کے اوپر ہوتے تھے، اللہ اتنے اتنے بڑے بڑے شاپڑ لٹکے ہوتے ہیں۔ اچھا انار نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ بیری کے درخت پر بھی لوگ یہی کرتے ہیں۔ تو اس طرح تو ایک ایک کر کے پھلدار درخت تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ابھی امرود کے درخت ہیں ہمارے گھر کے باہر، ہمسایوں نے بھی لگائے ہیں، میں نے بھی لگائے ہوئے ہیں، اور شاندار امرود جب وہ پکتے ہیں تو پورا محلہ کھاتا ہے، تویز تو اس پر بھی لٹکے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ وہم پال لیا جائے کہ اس کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں ہیں، تو پھر تو بھائی جان ہم پھلوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو پھلدار درخت کو بلا وجہ کاٹنے سے بھی شریعت منع کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھلدار درخت کو نہیں کاٹیں، بلکہ جو مشکلات ہیں ان کا علاج سوچیں، اور کھجور کا درخت نر ہو یا مادہ شیطان قطعاً نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے کوئی جادو اثر نہیں کرتا، بلکہ جادو کی اسباب کچھ اور ہیں، ان کی طرف بالکل آپ جائیں، ان کا علاج بھی کروائیں، اور پھلدار درخت کو بلا وجہ گھر سے نہیں کاٹیں۔ وہ بھی جاندار ہے، اور جاندار اللہ کی بہت ساری رحمتیں کھجوریں ملتی ہوں گی،
اس کے اوپر پرندے چہچہاتے ہوں گے، سائے میں بیٹھتے ہوں گے، اس کے پتوں سے گھر کی کئی چیزیں بنتی ہیں، تو اس کے بے شمار فوائد ہیں، ان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بڑی صاحب، کافی سوالات ہم نے شامل کر لیے، جو رہ گئے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں شامل کریں گے۔ لے جی، یہاں پہ یہ سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنے معزز مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قاری احمد یارکانی صاحب، سر آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی مولانا محمد اشمل بھٹی صاحب، سر آپ تشریف لائے، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جی بھٹی صاحب سے اور حقانی صاحب سے کل کے پروگرام میں۔ ابھی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں مت جائے گا، ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔